बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 15 जनवरी है, दिन है जुमेरात का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान को तनहा करने वालों का एहतसाब। पाकिस्तान का सोशल मीडिया इनके चेहरे, इनके नाम अब पाकिस्तान के अवाम के सामने रख रहा है और इनकी शनाख्त परेड का अमल शुरू हो चुका है। कुछ वीडियोस आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर अडयाला के जेलर को तब्दील कर दिया गया, वजह क्या बनी है और नया जेलर क्यों लाया गया, इसका नाम क्या है और ये कहाँ से आया, ये भी आपको बताएंगे, इसकी मुकम्मल अंदरूनी कहानी। और अडयाला के बाहर आज क्या हुआ, जुमेरात का दिन था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत क्यों कॉल नहीं देती धरने की जब इनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत क्या चाहती है, इसका भी पोस्टमार्टम करेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर एक नई पार्टी का ऐलान, वजह क्या बनी, गद्दार कौन है, इसका आपस में क्या ताल्लुक है, और फिर नून लीग की इस्टेब्लिशमेंट को ऑफर, और ये ऑफर किसने कराई ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज से रेगुलर वीलॉग्स जो है वहाँ पे हम अपलोड करने जा रहे हैं इंटरनेशनल खबरों के हवाले से, खासतौर पर पाकिस्तान के तनाजुर में जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो, और इसके साथ साथ शॉर्ट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्रीज़ भी इसमें हम अपलोड करते रहेंगे। तो जाकर आपने इन डॉक्यूमेंट्रीज़ को भी ज़रूर जो है वो देखना है। लेकिन फिर सबसे पहले आपको मैं ये खबर दूं कि आज जुमेरात इमरान खान से मुलाकात का दिन था। सियासी कायदीन की एक लिस्ट अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को भेजी गई, जिसमें अनामुल्लाह खान यूसुफजई हैं, सफदर हुसैन हैं, सेंटर फलक न्याज, और इसके साथ साथ कुछ और लोगों के नाम भी शामिल थे, जिसमें इमरान शौकत और सादुल्ला खान के नामों को अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को भेजा गया। लेकिन ये मुलाकात नहीं करवाई गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ और बहनों को लेकर एक बयानिया हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये बनाया जाता है, ख़ासतौर पर तर्जुमानों की तरफ से, कि इस मुलाकात को इसलिए नहीं हमने होने देना क्योंकि ये सियासत करते हैं। इमरान खान से मिलेंगे, सियासी पैगाम बाहर लाएंगे और हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। जेल में बैठकर आपको सियासत करने की इजाज़त नहीं है, लिहाजा मुलाकातें नहीं होंगी। जब बहनों की मुलाकातें नहीं होती, वकला की मुलाकातें नहीं होती, तो यकीनन जो सियासी कायदीन जो इसी मकसद के लिए अंदर जा रहे हैं कि कोई सियासी पैगाम लेकर आएँ वर्कर्स के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, तो ये मुलाकातें कभी भी आपको करवाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी। अब जिन लोगों के इसमें नाम शामिल किए गए, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये कोई सेकंड टियर लीडरशिप है और इसमें से किसी का कोई अहम किरदार होगा, कतई नज़र इससे कि ये तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं। लेकिन जो मेन लीडरशिप है वो आपको इस लिस्ट के अंदर भी नज़र नहीं आती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख्याल था कि शायद हम ऐसे नाम दें जिसके बाद इनको ख्याल आ जाए और कोई पैगाम इमरान खान के ज़रिए या कम से कम उनकी सेहत के हवाले से हमें ख़बर मिल जाए। लेकिन जिन्होंने अडयाला के दरवाजे खोले हैं वो इन शख्सियात के लिए भी दरवाजे खोलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सर मुकम्मल हथियार फेंक दिए। आप पाकिस्तान की ना अदालतों का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, चलें कम से कम रिकॉर्ड के लिए दरवाज़ा तो खटखटाएं, अंदर से क्या पैगाम आता है ये अलग मामला है। लेकिन कोई लीडरशिप में ऐसी शख्सियत नहीं है कि जो ये दरवाज़ा भी खटखटाए। दूसरी चीज़ इसके अंदर दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि अलीमा खान ने तो अपने ज़ोर बाजू पर पाकिस्तान की आवाम को भी मोबिलाइज़ किया। अडयाला के बाहर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे भी होते हैं, और जो आप कंपैरिजन करते हैं ना कि इनका सियासत से जो है वो ताल्लुक़ है और अलीमा के लिए कोई नहीं निकला और उनकी कॉल थी 10,000 की, ज़रा गौर करें, आप लोग तो कॉल भी नहीं देते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उन्होंने तो जुमेरात वाले दिन किसी किस्म की कॉल भी नहीं दी कि हम एक धरना देंगे, एक प्रेशर बिल्टअप करेंगे। ताकत, सियासी फैसले, सब कुछ आपके पास है, लेकिन आवाम फिर भी अलीमा खान के साथ खड़ा होना पसंद करती है क्योंकि उन्हें आपकी असलियत मालूम है। दोस्तों, सारी की सारी क़यादत गायब है। होना चाहिए था ना कि तहरीक इंसाफ किसी धरने की कॉल देती कि हमारी इमरान खान से क्यों मुलाकात नहीं करवा रहे। या ताकत का रास्ता है, या मज़ाहमत का रास्ता है, या फिर मफामत का रास्ता इख्तियार करें। मज़ाहमत, मफामत, कोई रास्ता ज़रूर इख्तियार करें। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है ये है कि इन तमाम कायदीन ने हथियार फेंक दिए। ये बात काफ़ी अरसे से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ रॉन्ग नंबर्स के हवाले से, और मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर नाम नहाद लीडर्स हैं ये तनकीद का निशाना भी बनाते हैं, और इसकी हमें कीमत ज़रूर अदा करनी पड़ती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि सोशल मीडिया ने हमारा जो सवाल था अब इसके ऊपर तहरीक इंसाफ के कायदीन से सवाल करना शुरू कर दिया। 90, 80 और फिर 110 के करीब ये कायदीन मुख्तलिफ पार्लिमान के अंदर, अपोजिशन और हुकूमत के अंदर जो बैठे हुए हैं, इनसे सवाल हो रहा है कि तुम अडयाला के बाहर क्यों इकट्ठे नहीं होते।
آپ ذرا غور کریں کہ آج جمعرات اگر یہ سارے جتنے بھی آپ کے ایم این ایز اور ایم پیز ہیں یہی جا کر اڈیالہ کے باہر کھڑے ہو جاتے تو یہ کتنی بڑی ہیڈ لائن بنتی کہ پاکستان کی آدھی پارلیمان اس وقت اڈیالہ کے باہر کھڑی ہے اور وہ عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، لیکن کسی کو اس طرف خیال نہیں آ رہا، یعنی آپ کی نیت کا مسئلہ ہے۔ اب جو لوگ غائب ہیں جی، سوشل میڈیا جو کام ہم نے شروع کیا تھا، اب اس کے اوپر تحریک انصاف سے ریلیٹڈ جو اکاؤنٹس ہیں اب وہ ان کے نام بھی شیئر کر رہے ہیں، ان کی شناخت پریڈ بھی کر رہے ہیں، ان کے ناموں پہ کراس بھی لگ رہا ہے، اور ان کی اے آئی ویڈیوز بھی آپ کو اس وقت سوشل میڈیا پہ ملیں گی۔ علی بن گنڈا پور کبوتر اڑا رہے ہیں، اس کو کوئی خیال نہیں ہے۔ ان کے بھائی کی ویڈیو آج دوستوں نے شیئر کی کہ یہ بھی غائب تھا۔ اسد کیسر صاحب غائب ہیں۔ اسد کیسر صاحب کو مجھے نہیں یاد کہ لاسٹ ٹائم آپ لوگوں نے ایک موقع کب دیکھا ہوگا۔ علی محمد خان، زلفوں والی سرکار جن کا نام دیا گیا، وہ بھی غائب ہیں۔ پارلیمان میں ان کی ایک تقریر ہے جس میں یہ درختوں کے اوپر تو بات کر رہے تھے، اور آکسیجن کہا جاتا ہے کہ دلی سے آپ چلیں تو اسلام آباد آئیں تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہمارے دو شہر، ان کا مختلف ایک موازنہ وہ کرتے ہیں، لیکن عمران خان کے لیے اڈیالہ کے باہر یہ آپ کو نہیں ملیں گے۔ عامر ڈوگر صاحب وہ بھی بتایا جاتا ہے غائب ہے، لیکن عامر ڈوگر صاحب اس سے پہلے بھی اڈیالہ کے باہر گئے، ان کی بھی ایک اے آئی جنریٹڈ ویڈیو جو دوستوں نے شیئر کی ہے، لیکن ایز کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا لاٹ عامر ڈوگر صاحب وہاں میں ملیں گے۔ ان پہ جو تنقید ہو رہی ہے کہ آپ نے تو تمام کمیٹیوں سے استعفے دے دیے لیکن پھر بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک وہ صاحب ہیں سہیل افریدی، کراچی جاتا ہے، کہتا ہے کہ ہمارا دورہ نہیں تھا پاکستان تحریک انصاف میں۔ سر یہ جتنی بھی فالٹ لائنز ہیں، اس لفظ کو یاد رکھیے گا، فالٹ لائنز جو ہوتی ہے نا، ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پرماننٹ فیچرز ہیں آپ کے اس سٹرکچر کے اندر، جہاں سے جب زلزلہ آتا ہے اور جس پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ جو فالٹ لائنز ہیں، اس کا نقصان سر یہ ہو رہا ہے کہ یہ اپنی حیثیت، اپنی اوقات اسے کہیں، یہ وقت آنے پہ دکھا دیتے ہیں۔ اور تحریک انصاف کے اندر جو اس وقت بار بار زلزلہ آتا ہے، اس کی وجہ یہ تمام فالٹ لائنز ہیں جو تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے، یا کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ آج جمعرات تھی، آپ کی ملاقات نہیں کروائی گئی، آپ اکٹھے ہو گئے ایک پریس کانفرنس ہی کر لیتے، کے پی ہاؤس میں پریس کانفرنس کر لو یار۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے قائدین اس طرف بھی نہیں آتے۔ بیرسٹر گور کہاں ہے؟ کہتا نا کہ آج دیکھیں جی جمعرات ہے، ہماری ملاقات نہیں کروائی گئی۔ سر خاموشی ہے، مردہ ضمیر اور پھر مردہ سیاست اگر آپ نے دیکھنی ہے تو تحریک انصاف کی اس قیادت سے آپ دیکھیں۔ سر یہ قیادت عمران خان کو کبھی بھی رہا نہیں کروائے گی، اور ان کے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب جنہیں خاندان کی سپورٹ تو حاصل ہے، میں آپ کو ان کی بھی جو کارکردگی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ اسے اتفاق بھی کر سکتے ہیں، آپ اسے انکار بھی کر سکتے ہیں، لیکن حقائق ضرور سن لیجئے گا۔ عمران خان کا توشہ خانہ کیس اپیل، ٹھیک ہے، القادر ٹرسٹ کیس، یار جلد سماعت کی درخواستیں ڈالو اور ڈالتے رہو اس وقت تک جب تک عدالت سے تمہیں کوئی جواب نہیں مل جاتا۔ یہ جتنی وکلا قیادت آپ کو باہر پھیری ہے، سب سے زیادہ وکیل اگر آپ کو کسی جماعت میں ملیں گے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف، لیکن آپ نے اس دھڑے کو بھی کبھی ایکٹیو نہیں ہونے دیا۔ نتیجہ یہ نکل رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان کی اپیلوں کے اوپر لاسٹ اپڈیٹ کیا تھی؟ اپیل ہے بشرا بی بی کی، کیا اپڈیٹ تھی؟ یہ کس نے اپڈیٹ کرنا ہے؟ یہ آپ نے اپڈیٹ کرنا ہے، یہ آپ نے سوال کرنا ہے، یہ آپ نے چیف جسٹس کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر نہیں جاگتا کوئی بات نہیں، لیکن دستک دیتے رہو، لیکن ہمیں وہ دستک نظر بھی نہیں آتی۔ اور آپ کہتے ہیں کہ ہوگا، ہم کریں گے، ہم تنقید کرتے تھے نون لیگ کہ ہمیں 10 سال مل جائیں، ہم کریں گے، ہم آئیں گے، ہم پاکستان کو ترقی کے راستوں میں لے کر جائیں گے، یہ جائیں گے، ہوگا، کرے گا۔ سر یہ ان کا کام تھا، آپ کا نہیں، آپ کو کر کے دکھانا ہے۔ ہو گیا، کر لیا، لیکن ہماری جو سیاست ہے تحریک انصاف کے دوستوں کی، وہ بازی نہیں آتے۔ تو وقت آ گیا سر ان لوگوں کو بے نقاب کریں، بتائیں ان کو کہ یہ جن کرسیوں پر بیٹھے ہیں، جو عہدے انجوائے کرتے ہیں، جو سپوکس پرسنز بنے ہوئے ہیں پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر، جو لائم لائٹ ملتا ہے وہ عمران خان کی وجہ سے ہے۔ چھوڑ دو سیاست یار، اگر یہ بیانیاں نہیں اٹھا سکتے۔ آپ دیکھیں شفیع جان یا سہیل افریدی، یہ وہ لوگ تھے جنہیں پارٹی کے اندر بھی لوگ نہیں جانتے تھے۔ اگر ان کی کوئی سٹیٹمنٹ آ جائے گی تو ان کو ضرور کہا جائے گا کہ ہاں یار یہ بہت بولتا ہے، اس کو ذرا خاموش کرواؤ۔ لیکن آج شفیع جان کو جو لائم لائٹ مل رہی ہے، ہر ٹیلی ویژن چینل پہ بیٹھا ہے، ایک تو وہ سپوکس پرسن ہے، اور دوسرا وہ اپنی گفتگو کی وجہ سے اسے وہ مقام ملا۔ اگر آج وہ عمران خان کے لیے یہ جنگ نہیں لڑے گا تو لوگ اس کے اوپر تنقید کریں گے۔ اور دوستوں آپ کو میں یہ بھی خبر دوں کہ سہیل افریدی کراچی پہنچ گئے، اسی طرح ان کا استقبال ہوا، اور عام پیسنجرز کی طرح وہ کراچی گئے۔ کوئی چارٹرڈ طیارہ نہیں تھا، کوئی ہیلی کاپٹر نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے نا کہ اگر یہ کسی فلائٹ میں جاتے چارٹرڈ تو لوگوں نے کہنا تھا کہ دیکھا جی پیسے کا ضیاع، ان کو فکر نہیں ہے، لیکن اس نے ایک عام پیسنجر کی طرح، مسافر کی طرح اس نے سفر کیا، عام آدمیوں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ سفر کیا، اور یہی حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ کریں۔ لیکن یہاں پر آپ کو پرائیویٹ جہاز، وہ ملک ریاض کے جہاز آپ استعمال کرتے رہے، اس کے ہیلی کاپٹر آپ نے استعمال کیا، اس کا پیسہ استعمال کیا، اور جب اس کے اوپر برا وقت آیا تو آپ نے اسے ہاتھ کھینچ لیا۔
تو یہ سیاستدانوں کا اور مافیاز کا سر گٹھ جوڑ ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن سہیل افریدی ایک عام بندے کی آواز ہے۔ پاکستان کی عوام جو سوال پوچھتی ہے وہی سہیل افریدی آپ سے سوال پوچھ رہا ہے۔ سہیل افریدی سر پہنچا ہے کراچی، حلیم عادل شیخ صاحب نے جن کو ریسیو کیا اور پھر اس کے بعد ایئرپورٹ سے سہراب کوٹ وہ روانہ ہوئے۔ سہراب کوٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے شہید کارکن بلال کی تعزیت کے لیے وہ گئے ہیں، اور یہ واقعہ ان کے پچھلے دورے 9 سے 11 جنوری 2026 کے دوران سہراب کوٹ علاقے میں ریلی کے وقت پیش آیا، جہاں بلال محسود حادثے میں جہاں بھاگ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ بلال کے درجات کو بلند کرے، اللہ تعالیٰ تمام جو اس کے لواحقین ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، جو بھی فیملی ممبرز ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صبر عطا کرے۔ سہیل افریدی آپ نے بہت زبردست کام کیا، آپ اسی طرح اس کنیکشن کو بحال رکھیے گا عوام کے ساتھ، اور آپ یہ رشتہ جو ہے وہ ٹوٹنے نہ دیجیے گا، کیونکہ یہی وہ کنیکشن ہے جس کو آپ نے توڑ دیا۔ اگر آپ بات کریں نون لیگ کی یا پاکستان پیپلز پارٹی، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ بلاول کو کوئی عام بندہ اس طرح ملے اور بلاول مختلف علاقوں میں جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ لاہور کے ایک علاقے میں جائیں اور لوگ آپ سے بات کریں تو وہ خبر بن جاتی ہے، لیکن دس از ڈفرنس بٹوین دا پالیٹکس آف نون لیگ، ہاؤس آف شریف، زرداری اینڈ ریسٹ آف دا کمپنی اینڈ جو اس کے سیاسی جانشین جتنے بھی لوگ ہیں، اینڈ بٹوین سہیل افریدی، چونکہ یہ ایک موازنہ ہے، ایک طرف عوام ہے، ایک طرف خاندان ہے، ایک طرف مروثیت ہے، ایک طرف پاکستان کی عوام کا ووٹ بینک اور مینڈیٹ آپ کو ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جی بلال کے درجات بلند کرے۔ اور دوستوں آپ کو میں یہ بھی خبر دوں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب پشاور میں انہوں نے گفتگو کی ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں پھر ان کو بھی ذرا آئینہ دکھائیں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ ہوش بندی سے کام لیا جائے گا یا بے وقوفی سے کام لیا جائے گا، ہوش بندی کا تقاضا ہے کہ یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ ڈائیلاگ کریں۔ یہ ملک جس جانب بڑھ رہا ہے اس جانب کسی ملک کو نہیں بڑھنا چاہیے۔ پاکستان میں پچھلے 3 سالوں میں 1 روپے کی سرمایہ کاری نہیں ہوئی، بلکہ پاکستان کی معیشت رک گئی ہے، اور ہم یہ نہیں چاہتے۔ افسوس کہ محمود خانہ چکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کا بطور اپوزیشن لیڈر نوٹیفیکیشن 1-2 دن میں ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ معاملہ آج بھی لٹکا ہوا ہے، اور ہر فرد اب اس ملت کا لیڈر ہے، ہر فرد اب خود فیصلہ کرے گا، اور محکومی کی زندگی گزارنی ہے آزادی کی۔ سر عوام تو آپ کے ساتھ چلتی ہے، آپ نے کراچی میں دیکھ لیا ہوگا کہ لوگ آپ کے ساتھ بھی نکلے۔ آپ کا پاکستان کی روایتی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پاکستان کی عوام نے عمران خان کی وجہ سے آپ کو ووٹ دیا، اور بہت سارے دوست ہیں جن کو ووٹ ملا عمران خان کی وجہ سے، جس میں وہ لطیف کھوسہ صاحب بھی ہیں، اور وہ بھی آپ کو ہمیشہ خاموشی نظر آئیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ وکلا کی جو پوری پلٹون ہے یہ کس مرض کی دعا ہے؟ آپ لوگوں کو ان کیسز کو ایگریسولی فالو کرنا چاہیے تھا، اپڈیٹ کریں، دھرنے دیں، پریس کانفرنسز کریں، اور اس محاذ کو گرم کریں، لیکن کبھی بھی آپ نے یہ کام نہیں کیا۔ میں نے ماضی میں ایک جملہ کہا تھا کہ اعظم نذیر تارڑ جو ہے وہ غلط لشکر میں ہے، اگر وہ اس طرف ہوتا تو یقیناً پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کا نقشہ بدل جاتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب کے کیسز ابھی شروع نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک کانفرنس بلائی جس میں تمام ججز کو بلا کر بٹھا دیا، اور پھر وہاں پہ تقریریں ہوئی، اور اس میں سے نواز شریف صاحب بھی خطاب کر رہے تھے، اور اس وقت یہ معاملہ شروع ہوا اور لوگوں نے اس پر تنقید کی کہ ایک شخص جس کو سزا دی گئی وہیں پہ ججز بیٹھ کر وہاں سے اسی پلیٹ فارم سے تقریریں کرتے ہیں آسمان جہگیر کانفرنس کے اندر، تو یہ کس طرح ہوا؟ تو ہمیں اس طرف تو کوئی نظر نہیں آتا، اور آپ کی قابلیت، آپ کی وکالت، آپ کا دھڑا، حامد خان اینڈ ریسٹ آف دا کمپنی، سر وہ کس کام کا ہے کہ اگر آپ عدالتوں کے اوپر ایک پریشر بلٹ اپ نہیں کر سکتے؟ سر ایسا لگتا ہے کہ خاموشی ہے، اور جان بوجھ کر یہ خاموشی ہے۔ کم از کم پاکستان کی عوام، سر پریس کانفرنس تو کر سکتے ہیں نا، اس میں تو لوگوں کو موبلائز نہیں کرنا پڑتا۔ اگر آپ احتجاج میٹیریل نہیں ہیں اپڈیٹ کر دیں کہ آج یہ کیس تھا، اس پہ یہ ہوا، اور پاکستان میں ہر بچے کو یہ عمران خان کا کیس یاد ہو جانا چاہیے۔ جیسا عمران خان کے بارے میں پاکستان کی عوام یہ سمجھتی ہے اور ان کے سامنے یہ حقیقت موجود ہے اور رہے گی کہ عمران خان کو ناحق قید کر دیا گیا، اسی طرح ان کیسز کو اتنا ڈسکس کریں، اتنا پاکستان کی عوام کے سامنے اپنی پریس کانفرنسز کے ذریعے رکھیں ان کے فیکٹس کو، کہ بچے کو یاد ہو جائے کہ عمران خان کے خلاف کس طرح سے جھوٹے مقدمات بنائے گئے۔ یہ تو کام آپ کر سکتے ہیں اگر آپ احتجاج میٹیریل نہیں ہے، لیکن یہ کام بھی مجھے کم از کم سلمان اکرم راجہ یا باقی جو دوست ہیں ان کی طرف سے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور ویئرز آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کا یہ معاملہ ہے کہ اجلاس بلایا گیا، اس اجلاس میں کیا ہوا کہ اچکزئی صاحب کتنے محب وطن ہیں اس بات کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اور اپوزیشن لیڈر بنیں گے یا نہیں بنیں گے اس کا فیصلہ ہونا ہے ان کی تقاریر کے تناظر میں، کہ انہوں نے پاکستان کے اداروں کے خلاف تقاریر کی، انہوں نے عدلیہ کے خلاف تقاریر کی، تو لہٰذا کیا وہ فٹ ہیں، انہیں سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے
मुहिब वतन का, ताकि वो पाकिस्तान में एक अपोजिशन लीडर का किरदार अदा कर सकें। तो ये एक नया प्रेसिडेंट जो है वो सेट किया जा रहा है। अच्छा, अगर यही प्रेसिडेंट है ना, तो फिर हम इसका शुरू से एक जायज़ा रखते हैं आपके सामने। नवाज शरीफ साहब ने इन जर्नैलों के बारे में क्या कहा कि कारगिल हार गए, और फिर अगर मैं कारगिल के राज खोल दूं जो मेरे सीने में है, ये बातें नवाज शरीफ साहब ने की थी ना, उन्हें तो पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। फिर जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, आपको एहतसाब आपका होगा और आपको जवाब देना होगा। इनको तो पाकिस्तान आने नहीं देना चाहिए था। और फिर ये जर्नैल फैसले करते हैं बंद कमरों में बैठकर, और क्यों करते हैं? फिर तो सर फौरी तौर पर नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान, इनकी जो नेशनैलिटी है, इसको इनसे छीन लिया जाए। और फिर क्या ज़रूरत पड़ी थी कि आप कराची से उठें और बम्बई में जाकर हमले कर दें? मेरा ख्याल है कि इससे ख़तरनाक बयान आपको माजी में कभी भी सुनने को नहीं मिला होगा। नवाज शरीफ साहब को तो पाकिस्तान में इनका नाम बैन कर देना चाहिए, और पाकिस्तान में जो शख्स इस तरह का नाम रखे उसको भी बैन कर देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो ऐसी बातें की हैं। और फिर ये जो वर्दी है, ये नारे मैंने नहीं लगाए थे, ये मरियम बीबी ने लगाए। वो आए थे, उनके जलसों में लगे, तो किस हैसियत में उनको एक सूबे का आपने वज़ीर आला बना दिया? ये सवाल ज़रूर होना चाहिए ना। और फिर लंदन से आवाज़ें उठी कि ये लड़ते हैं, ये डरते हैं, लड़ते हैं, पता नहीं क्या, एक नहती लड़की से। ये नारे कहाँ लगे? लंदन में लगे ना। आपको तो नवाज शरीफ साहब के साथ उसकी बेटी को भी उस समय बैन करना चाहिए था। और फिर आसिफ अली जरदारी साहब, ये जो दुबई भागे रहे बहुत अरसा, और उनके पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और उन्होंने कहा कि मैं फिर आपको बताऊंगा। सर हज़ारों स्टेटमेंट्स ऐसी मौजूद हैं जिसमें आपको पूरे का पूरा ये ख़ानदान नज़र आएगा, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इदारों के बारे में बात करते हुए। मरियम ने क्या कहा था कि इन 5 जजों के वो तस्वीरें दिखाकर क्या कहा करती थी कि तुमने इसकी शक्ल देखी है कि चीफ जस्टिस बनने के लायक है? और फिर ये बेंच मदर इन लॉ, आपको याद है ना कि बातें जो कही गई। तो सर इनको तो पाकिस्तान की सियासत में नहीं होना चाहिए, लेकिन एक को आपने पार्टी का सरबरा, उसके भाई को आपने मुल्क का वज़ीर आज़म, और फिर दूसरी तरफ ख़ानदान के बाकी लोग भी कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट होते हुए नजर आएंगे। और फिर मरियम को आपने एक हुकूमत दे दी। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब का पूरा कुंबा पाकिस्तान के अंदर काबिज है। सर दर्जनों इंटरव्यूज़ हैं, बल्कि सैकड़ों इंटरव्यूज़ होंगे, क्लिप्स मौजूद हैं पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर, जहां पर नवाज शरीफ के इंडियन मीडियाज़ को दिए गए इंटरव्यूज़, जर्नैलों के बारे में बातें की गई, दहशतगर्दों का जो ताल्लुक था, फिर फंडिंग के इल्ज़ामात, फिर उनका एक भाई कहता है कि पंजाब पे हमले मत करो, तो ये ज़रूर जवाब दें। उन तमाम ताकतों से ये सवाल है। फिर या सादिक साहब, आप ये फैसला करेंगे? जो कहते थे कि वो आए, माथे में पसीना था, टांगे कांप रही थी, और अगर भारत ने हमला कर दिया, आप ये फैसला करेंगे? आप भारत में बहुत मकबूल हैं, आपने हाथ मिलाया जाकर। आपसे फिर सवाल होना चाहिए कि आप इस कुर्सी पर बैठने के लायक भी हैं कि नहीं लायक, अगर आपने प्रेसिडेंट यही सेट करना है। और फिर वो लोग जो माजी में पाकिस्तान के इदारों के बारे में क्या कहते रहे, सर ये ना सूट करता है इन्हें, आज इन्हें सूट करता है। जिस कुंबे और कबीले के साथ ये मिलकर खेल रहे हैं उनको सूट करता है। आप उसमें जमहूरियत का तड़का लगाकर एक हाइब्रिड निज़ाम, आप उसकी खसूसियात हमें बताते हैं। एक पेज होता है, ज़रूरी है। जिस तरह शहबाज शरीफ के बेटे ने कहा था कि बच्चों करप्शन होती है, ज़रूर होती है, और हमें वो फ़ज़ाइल बता रहे थे। तो पाकिस्तान के अंदर सर सबसे बड़ा जो जमहूरियत के साथ जो खेल खेला गया ना, वो था मैंडेट चोरी का। उसके ऊपर आज तक किसी ने बात नहीं की। ये फॉर्म 47 वाले आज पाकिस्तान में एक नया प्रेसिडेंट सेट करने जा रहे हैं कि जिसने इदारों और अदलिया के खिलाफ तकारीर की। हम उन वीडियोस का जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि क्या ये मुहिब वतन है। अब इन्होंने पता क्या करना है, इन्होंने कहना है अजगज़ई साहब जो है मुहिब वतन नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ वो तहरीक चला रहे हैं, तो इसको इसके साथ जोड़ा जाएगा। तो सर ये पार्लियामान को ताला लग जाना चाहिए। ये सिर्फ लोगों को तनख्वाहें देने की एक तरह से एक बिल्डिंग है, इसके अलावा इस ऐवान में और कुछ नहीं होता। और नवाज शरीफ एंड द रेस्ट ऑफ द कंपनी की तकरीरें मौजूद हैं, तो इसके ऊपर ज़रूर आप दोस्तों ने भी अपने कमेंट्स जो हैं वो देने हैं। मैं आपको ना एक और ख़बर भी दूँ, और इसका इसी से ताल्लुक़ है, इसी प्रेसिडेंट के साथ ताल्लुक़ है। मुसद्दिक मलिक साहब ये भी अपनी ज़ात में एक बहुत बड़े रस्तू हैं, स्कॉलर हैं, और उनसे ही सवाल हुआ कि सर ये वंडर बॉय, उन्होंने कहा जी वंडर बॉय कौन है, मुझे तो नहीं पता, हमें बता दें वंडर बॉय कौन है। बल्कि आप वंडर बॉय को छोड़ें, अगर कोई वंडर बॉय है तो उससे पूछें कि वो कौन सा ऐसा काम कर रहा है जो हम नहीं कर सकते। 2-3-4 काम रह गए तो हमें बता दें, हम वो भी कर देंगे। तो सर ये है रजीम चेंज, ये है हाइब्रिड निज़ाम, जहां पर लोग अपनी सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं। और आप तो वो बरमला पूछ रहे हैं कि भाईजान साढ़े लाख कोई और खिदमत कुछ और हम कर सके। आपने 26वीं तरमीम करवाई, आपने इस मुल्क के अंदर 27वीं तरमीम करवाई, आपने इस निज़ाम को जो गैर आइनी गैर जमहूरी निज़ाम था उसको आपने
ایک طرح سے آئینی شیلٹر دے دیا، آپ نے استثنا لوگوں کو دیے، آپ نے تاحیات استثنا لوگوں کو دے دیے، اور آپ تعریفوں میں اتنا آگے نکل گئے کہ آپ نے ایک ایسا محاذ بنا لیا جو جمہوریت کے خلاف اس وقت لڑ رہا ہے۔ پریزیڈنٹ تو سر یہ سیٹ کر رہے ہیں، موصوف کے پاس سر اس وقت کلائمیٹ چینج کی وزارت ہے، اور اسلام آباد میں کئی ہزار درخت کاٹے گئے، آپ خاموش رہے، جب کاٹ دیے پھر آپ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر آئے، اور ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بات کرنے پر اس پر پابندی لگا دی گئی۔ کچھ چینلز نے کوشش کی ہے اس کے اوپر بات کرنے کی، لیکن درخت کٹے، اس وقت آپ کہاں تھے؟ یعنی جڑا کام تانوں دیتا گیا ہے وہ آپ کر نہیں سکتے۔ اب پرابلم یہ تھی کہ جب ونڈر بوائے کی بات آئی تو آپ اپنے جو چھوٹے ہوتے ہیں نا جماعت کے اندر، چھوٹے مائٹ بی ورڈ جو ان کو پسند نہ آئے کہ دیکھو میں نے چھوٹا کیا چھڑیا ہے، چلیں 3rd ایئر 4th ایئر لیڈرشپ یا 2nd ایئر تو نہیں آپ لیڈرشپ میں آتے، تو ان کے ذریعے یہ پیغام بھیجا جاتا ہے کہ یار یہ آپ ونڈر بوائے کی باتیں بند کریں، اور جو کام ہم نے ونڈر بوائے سے لینے، ہم نے جہاں پہ آپ کی اتنی خدمت کی تھوڑی سی اور کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور بلاول تو کہتا ہے کہ یار ہماری تو کمر ٹوٹ گئی ہے، لیکن بلاول کی کمر ٹوٹی ہوگی نا، ساڈی تے کمر سلامت ہے، تو تسی دسو سرکار کرنا کی ہے۔ تو انہوں نے ٹی وی چینلز کے اوپر پابندی کی، اور باقی جو معاملات ہیں انہوں نے یہ درختوں کے حوالے سے یہ پابندیاں جب لگی تو وہ بات نہیں کر رہے تھے، پھر وہ آئے انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں۔ دوستو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سی ڈی اے کو درختوں کی کٹائی سے روک دیا، یہ بھی خبر اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور عدالت نے سی ڈی اے درختوں کی کٹائی سے متعلق تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ بتایا جائے گا کتنے ہزار درخت کٹے، کتنے آلٹرنیٹ درخت لگائے گئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر کمیشن بنانا چاہیے، جو درخت کٹے ان سے لکڑی کا جائزہ لیا جائے۔ میرا خیال ہے وہ لکڑی سنبھال کے رکھی ہوگی نا، اگر 28,000 سمتھنگ درخت کٹے ہیں تو وہ کم از کم اتنے آپ کو تنے تو ملیں گے، آپ ان کو چیک کریں، ایک کمیشن بنایا جائے، اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو کمیشن کو لیڈ کرے، وہ کس درخت کی لکڑی ہے، اور ان کا جو پورے کا پورا جو کلیم ہے اس کو ایکسپوز کیا جائے، کیونکہ سر یہ بہت بڑا ظلم ہوا۔ احادیث موجود ہیں درختوں کے حوالے سے، بہت ظلم کیا آپ نے، ایک شہر کو ویران کر دیا ایک نیا شہر بسانے کے لیے، اور ویسے شہر کبھی نہیں بس سکتے جہاں پر آپ درختوں کی اس طرح سے کٹائی کریں اور پھر اسے کہیں کلائمیٹ چینج۔ اور کیا ہے، ایک طرف پاکستان میں سیلاب آتے ہیں، درخت کٹ رہے ہیں، آپ عمران خان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج آپ نے درخت کاٹے، کیوں کاٹے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ پولن والے درخت ہیں، تو اس کے اوپر پتہ لگ جائے گا کہ کتنا درخت جو تھا جو کاٹنا ضروری تھا، اور کتنے نئے درخت جو ہیں وہ لگائے گئے، اور پھر اس کے اوپر کسی ایکسپرٹ کو بٹھایا جائے، انٹرنیشنل کوئی ایکسپرٹ لیں، وہ آپ کو بتائے گا۔ آپ سن کے نا حیران ہوں گے، برطانیہ میں سر جب کوئی درخت کاٹا جاتا ہے نا تو آپ کو اس کی اجازت کونسل سے لینی پڑتی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور پھر یہاں پر باقاعدہ ایجوکیشن ہے، ایک ڈگری کروائی جاتی ہے یونیورسٹیز کے اندر، اور وہ ڈگری کیا ہے کہ کسی درخت کو کیسے بچایا جا سکتا ہے، اس کے ماحولیات کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے، اور اگر آپ اسے بچا سکتے ہیں تو باقاعدہ ایک سائنس ہے، پڑھائی جاتی ہے۔ دنیا درختوں کو بچانے کے لیے ایک پورے انہوں نے ڈگری پروگرام لانچ کیا ہوا ہے، اور پاکستان میں آپ کہتے ہیں بلاؤ بھائی بندیاں نو تے درخت نو وڈ چھڑو، اور درخت کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اور دوستوں آپ کو یہ بھی خبر دیں، اچھا یہ مجھے ویسے اڈیالہ والی خبر کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے تھی۔ تفصیلات کے مطابق ساجد بیگ صاحب کو اڈیالہ کا نیا سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا ہے، اور یہ اس سے پہلے فیصل آباد میں تعینات تھے، اب عبدالغفور انجم کی جگہ ان کو لایا گیا، اور ان کا تبادلہ غالباً فیصل آباد جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم صاحب کے اوپر یہ الزام تھا کہ وہ عمران خان سے جو ہے وہ رویہ سخت نہیں کرتے، اور ایک سافٹ کارنر ہے عمران خان کے حوالے سے۔ 2024 میں ان کو غائب کیا گیا، ایک واقعہ پیش آیا، وہ عدالت بیوی ان کی پہنچ جاتی ہے، پھر وہ گھر بھی ان سے خالی کروا لیا گیا۔ 13-14 اگست کی رات محمد اکرم کو اڈیالہ جیل کی آفیسرز کالونی میں اپنی سرکاری رہائش گاہ سے غائب کیا گیا۔ ان کی اہلیہ نے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں بازیابی کی پٹیشن دائر کی، اور خاندان نے الزام لگایا کہ انہیں سیکیورٹی ایجنسیز نے حراست میں لیا۔ اس بنیادی طور پر عمران خان کو جیل میں سہولت کاری اور پیغام رسانی کا الزام ان کے اوپر تھا، اور جیسے کہ جیل کے اندر سے باہر رابطے یا غیر مجاز سہولیات دینا۔ پنجاب حکومت نے اکتوبر 2024 میں انہیں اور دیگر افسران اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ ریاض خان سمیت نوکری سے برطرف کر دیا۔ بعد میں یہ بھی الزام تھا ان کے اوپر کہ جیل میں قیدی کے قتل کی انکوائری بھی، اس میں بھی ان کو قصوروار جو قرار دے دیا گیا، تو آسان ہوتا ہے۔ تو اب یہ نئے صاحب آ گئے۔ اچھا اس میں نا مجھے جو نظر آتا ہے، دیکھیں یہ جو ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی نا، اور اس کا ایک لیگل اینگل بھی ہے، عدالتوں میں جب یہ معاملہ جائے گا، اور پھر اب یہ ان صاحب کو بلایا جائے گا نا بنام سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل، کوئی بھی درخواست جاتی ہے تو یہ جا کر کہیں گے کہ سر میں نے تو ابھی چارج لیا ہے، اور جیل مینول کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے اس پوری یہ جو کوشش ہے پاکستان تحریک انصاف کی،
اس کو صفر کر دیا جو لوگ بھی کر رہے ہیں یعنی علیمہ خان، اور اب یہ پورا سسٹم نئے سرے سے اس کا آغاز کر دیا گیا، درخواستیں جائیں گی اور نیا ڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ آ گیا، وہ اپنی جو کہانی ہے آ کر نئے سرے سے بتائے گا، تو دوبارہ سے ہمیں ایک نئے دائرے میں ڈال دیا گیا ہے۔ دوستوں میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کافی عرصے کے بعد منظر عام پر آئے اور علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اثر نو تعمیر شدہ اسٹیٹ لاؤنج کا انہوں نے افتتاح کیا ہے۔ اور اچھا یہ خواجہ آصف بھی ان کے ساتھ ہے، مریم نواز بھی ان کے ساتھ ہی، چونکہ نون لیگ نے یہ استعمال کرنا ہوتا ہے نا، تو نون لیگ نے کہا ہوگا کہ یار یہ جو پرانا اسٹیٹ آپ نے جو ریسٹ ہاؤس بنایا ہوا ہے لاؤنج، یہ اس قابل ہی نہیں کہ یہاں پہ ہم آ کر بیٹھے، ہمارے شائنہ شان نہیں ہے، تو اس تناظر میں اس کو تیار کیا گیا۔ وہی چہرے آپ کو نظر آ رہے تھے، کبھی وال سٹی کا اجلاس اٹینڈ کرتے ہیں، کبھی وہ ایئرپورٹ کا لاؤنج کا افتتاح کرتے ہیں، اور پھر باقی معاملات بھی۔ میرے لیے جو آج سب سے زیادہ تکلیف دہ بات تھی نا دوستوں، میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ ہم صرف ان کو فیتے کاٹتے ہوئے دیکھیں گے اس ملک کے اندر، ہم ان کے بچوں کی شادیوں کے کارڈ، وہ بھی پاکستان کے اندر سے خبر ہے، ایسا ہی ہے نا، اور لوگ دکھاتے ہیں کہ دیکھو مریم نواز کے بیٹے کی شادی کا کارڈ جو ہے منظر عام پر آئی، یہ ہیڈ لائنس لگی ہوئی ہیں آج کی، پھر کہاں سے سوٹ خریدیں گے، کتنے کا ہے، یہ خبریں ہم لگا رہے ہیں، لیکن ہماری ریالٹی کیا ہے؟ آپ یقین کریں دل خون کے عنصر ہوتا ہے جب آپ ایسی ویڈیوز آپ کے سامنے سے گزرتی ہیں، اور یہ پاکستان کی حقیقت ہے۔ کوئی ان سے پوچھے کہ تم یہ جو ہاتھ باندھ کر اور کسی اور کی ایکٹنگ کر رہے تھے، تمہارے بچے تو بہت خوبصورت لگتے ہیں ان ویڈیوز کے اندر، جن کو تم نے مہنگے مہنگے 2 پیس اور 3 پیس پہنائے ہوئے ہیں، لیکن اس بچے کا کیا قصور ہے؟ میں نہیں جانتا یہ بچہ کون ہے، لیکن ایک ویڈیو ہمیں ملی، ایک چھوٹی سی سائیکل ہے جس پہ اس کے باپ نے اسے ایک دکان بنا کر دی۔ باپ بھی مجبور ہوگا نا، وہ سہارا بن رہا ہے اپنے خاندان کا، ایک چھوٹے سے کندھوں کے اوپر پورے خاندان کا سہارا بننے کا بوجھ ہے۔ یہ دیکھیں، ایک بندے نے ہمت کی، اس کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ بیٹے کون ہو؟ اس کی دکان دیکھیں، چھوٹی سی دکان ہے، 3 دیکھیں ذرا۔ ترقی یافتہ پنجاب، چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہے جی، اس کے یقین مانے میں نے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا ہے، یخ برف کی طرح ٹھنڈے یخ ہوئے ہیں، اور یہ بیچارہ مزدوری کر رہا ہے جی، ایک چھوٹی سی بیبی سائیکل بنا کے ریڈی کی ٹائپ، تو یہاں پہ اس میں سودا سلورا۔ اب یہ کہاں گئے یہ نئی پارٹیز لانچ کرنے والے؟ کیا پاکستان کے اندر ایک نئی پارٹی کی سر کوئی گنجائش ہے؟ آج ایک نئی پارٹی لانچ ہو گئی ہے، عوام راج پارٹی۔ عوام راج نہیں کر رہی اقرار الحسن، عوام دھکے کھا رہی ہے۔ کاش تم اس بچے کے پاس جاؤ، پوچھو۔ اب آپ اس میں لوگ آ جائیں گے ٹھیکیدار بن کر کہ جناب دیکھیں یہ باپ کا قصور ہے، فلاں کا قصور ہے، مجبوریوں کا قصور ہے، اس سرکار کا قصور ہے۔ برطانیہ کے اندر جب کوئی بچہ سڑک پہ نظر آتا ہے نا اسکول ٹائمنگز کے دوران، تو پولیس والے آ کر ماں باپ کو پکڑ لیتے ہیں کہ یہ بچہ اسکول میں کیوں نہیں، کیونکہ ریاست ماں کے جیسی ہے، ہوگی نہیں ہے، اور یہاں پہ ریاست ماں بن کے دکھاتی ہے۔ اگر تم اچھے ماں باپ نہیں بن سکتے تو ریاست کہتی ہے کہ ہمیں دو، ہم پالیں گے، کیونکہ ریاست بھی تو ماں ہے نا۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے تھے، اور ان ٹھنڈے ہاتھوں سے اب بعض لوگ کہیں گے جی کہ یہ ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے، سر کسی کا کوئی شوق نہیں ہوتا کہ ٹھنڈی راتوں میں اپنے بچوں کو باہر نکالیں۔ مجبوریاں، حالات اس طرف آپ کو لے کر جاتے ہیں، اور پاکستان میں ان کے بچوں کی شادیاں، ان کے بچوں کے کارڈ، ان کے بچوں کی پہلی شادی، طلاق ہو جائے وہ بھی خبر بنتی ہے، کسی کے ساتھ رشتہ ہونے جا رہا ہے وہ بھی خبر بنتی ہے، پہناوا کہاں سے انہوں نے لیا، کتنے کروڑ کا ہے، کہاں سے پیسے آئے، یہ سب باتیں خدا کے لیے بند کر دو ان تمام چیزوں کو، کیونکہ میرے رب کی جو پکڑ ہے نا وہ بہت سخت ہے، اور ان حکمرانوں کا بہت سخت حساب ہونے والا ہے۔ آج پاکستان میں یہ ویڈیوز آپ کو ایسے بہت سارے خاندان ملیں گے، اور یہ تو چلو ایک ایسا بچہ جس کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی، کتنے ایسے بچے جو ہیں وہ سڑکوں پہ رول رہے ہوں گے، لیکن پاکستان میں شاید ان لوگوں کو خیال کبھی بھی نہیں آتا۔ اور دوستو میں آپ کو نا ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ ایمان مزاری صاحب کی گرفتاری کا یہ معاملہ ہے، اور ان کے ہسبینڈ سمیت جو ان کی ٹویٹس کا معاملہ تھا، فیصلہ جی کل سنایا جائے گا، اور جج افضل مجوکا نے جرا کا حق ختم کر دیا ہے اور ضمانت منسوخ کر دی، اور ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر کے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن کے تفتیشی افسر کو دونوں کو گرفتار کر کے جوڈیشل لاک اپ میں ڈالیں، اور کل وہیں سے ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور اب دفاع کے بیانات لیے جائیں گے، حتمی دلائل، اور پھر کل ہی فیصلہ بھی سنایا جا سکتا ہے۔ اب ایمان مزاری کا جو معاملہ ہے نا، وہ بچی جو بھی کر رہی ہے، اوبیسلی یہ اس کی اپنی چوائسز ہیں، وہ کس طرح کا پاکستان چاہتی ہے، وہ آزاد پاکستان چاہتی ہے، اور اس کا جو ایک نظریہ ہے یہ اس کی اپنی چوائس ہے، لیکن ان کی والدہ کی چوائس دیکھیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب شیریں مزاری صاحبہ کو لوگوں نے پکڑنے کی کوشش کی، گرفتار کرنے کی، ان کی گاڑی
کے اوپر بھی ایک طرح سے حملہ ہوا, انہیں گھسیٹ کے لے کے جا رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا ماضی میں ایسی ویڈیوز ہم نے دیکھی, تو انہوں نے ان کا ایک بیان آیا کہ یہ میرے لیے مشکل ہے کہ میری بیٹی ہے وغیرہ وغیرہ, یہ انہوں نے باتیں کی اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دیا, عملی طور پہ خیر بات کہہ دیا. لیکن جب ہم ان کی بیٹی کو دیکھتے ہیں تو جس بیٹی کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا وہ تو بیٹی نظام سے لڑ رہی ہے. تو شیریں مزاری صاحبہ, آپ کا یہ اپنا فیصلہ تھا, آپ گھر میں بیٹھنا چاہتی تھی, جب تک حکومت تھی آپ نے اس حکومت کو خوب انجوائے کیا, جب برا وقت آیا آپ چھوڑ کر چلی گئی. اس میں سر کوئی دلیل ہے ان کی دفاع میں؟ کوئی دلیل آپ کو ملے گی؟ کوئی دلیل نہیں ہے. ایمان مزاری اگر لڑ رہی ہے اور دوسری طرف ماں کہتی ہے کہ میری تین کچھ ہو جائے گا, اور پھر وہ پارٹی کو خیر بات کہہ دیتی ہے. آپ کو دوستوں میں ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ اقرار الحسن صاحب نے جی نئی پارٹی کا اعلان کر دیا ہے, اور انہوں نے کہا جی کہ عوام راج کرے گی. سر عوام راج نہیں کر رہی. میں اس ڈیٹیلز میں اس لیے نہیں جاؤں گا چونکہ ہمیں پاکستان میں نئی پارٹیز کی کیا ضرورت ہے, اس پہ ایک پول کر لیتے ہیں. اپنے جواب جو ہیں وہ آپ کمنٹ سیکشن میں لکھیں, اور میں الگ سے بھی ایک پول جو ہے لانچ کرتا ہوں کہ کیا پاکستان کو ایک نئی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے. اتنی ساری سیاسی جماعتوں میں ایک اور دھڑا بنے گا, ایک اور ووٹ بینک جو ہے تقسیم ہوگا, اور اس ووٹ بینک کو جو ہے کوئی اپنی مرضی کے لیے استعمال کرے گا. اپنا خیال رکھیں, اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.